वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा एक सवाल है कि ज़कात के मसारिफ में जो आता है कुरान में बताया कि उसमें दीन की सरबुलंदी का भी एक पॉइंट आता है, 7 मसारिफ जो 7th पॉइंट होता है। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मस्जिद को तो ज़कात नहीं लगती, लेकिन क्या मदरसे को इस पॉइंट को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या ज़कात लगती है? क्या ज़कात मदरसे को लगती है? मेरा क्वेश्चन ये है। और इसमें जो मसारिफ बयान किए गए उसमें पॉइंट नंबर 7 को अगर हम देखते हैं कि दीन के लिए दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के इरशाद के लिए, तो मदरसे भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये बस मुझे पता करना है कि ज़कात मदरसे को लगती है या नहीं। ज़कात मदरसे को लगती है या नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। ये सवाल आया और इससे पहले रमज़ान के महीने में हमारे एक दोस्त हैं भाई सुहेल साहब, दुबई में रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि उनके वालिद ज़कात के माल से मसाजिद और मदारिस पर ख़र्च करते हैं। बाज़ लोगों ने उन्होंने ये मशवरा दिया है कि ये ज़कात का सही मसरफ़ नहीं है। जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि इस ज़कात के माल को इस मसरफ़ में न इस्तेमाल किया जाए। मुझे असल में तशनीगी रही और मैं सोचता रहा कि इस सिलसिले में मैं तहक़ीक़ करूँ। मैंने कुछ उलमा से रब्ता किया तो पता चला कि जमहूर का मौक़िफ़ तो यही है, लेकिन आप लजनतुद दाइमा वल इफ्ता जो सऊदी अरब की फ़तवा कमेटी है, आला फ़तवा कमेटी, या उनके सदर शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का कोई फ़तवा देखें, वहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ इस बारे में मिल जाएगा। शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ का एक खूबसूरत फ़तवा मैंने तलाश किया और मुझे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शरह सदर भी हुई, और मैं इस फतवे को भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उस फतवे से पहले जब मैंने एक ग्रुप में, हमारा एक निजी ग्रुप है जहां कुछ उलमा हैं और मुझ जैसा कम इल्म और तालिब इल्म भी वहां पर मौजूद है, तो उस ग्रुप में मैंने इसको शेयर किया और कुछ इख्तिलाफात भी वहाँ पर हुए, लेकिन उन्हें बयान करना मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस पर तवज्जो दी जाए और मसाजिद और मदारिस के काम को फरामोश नहीं करना चाहिए। इस फतवे को जहाँ दूसरे उलमा ने सुना, वहाँ शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी ने भी देखा और उन्होंने मेरे बारे में क्या राय ज़ाहिर की है वो मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूँ, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी के शुक्रिया के साथ। जी हाँ, सुन लीजिए। फिर में मदारिस इस्लामी, यहाँ आपको फिर मैं सऊदी अरब के जो मुफ्ती आज़म का फतवा है ना, वो तफसील से पेश करूँगा, क्योंकि बहुत हसास मौजू है। मुझे पता है उलमा इस सिलसिले में मेरे चैनल पर तबसरा करेंगे और मेरे शायद कि एक आध वीडियो भी इसके ख़िलाफ़ बन जाए, लेकिन मुझे इसकी परवाह ना पहले थी ना अब है और इंशाअल्लाह ताला ना होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हम इस्लाह कायम कर सकें और लोगों को एजुकेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख बिन बाज़ का फतवा बिलाद कुफ्र में मदारिस इस्लामिया की तामीर में ज़कात लग जाएगी। निहायत ही उम्दा फतवा है और ऐसे ही फतवे की तवक्को उनसे थी। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लकीर के फ़कीर बन के, वो उस ज़माने के जब इमारत और खिलाफत का निज़ाम कायम था, बिल्कुल, और ऐसे हालात भी हो गए थे कि सुबह से शाम तक आदमी फिरता था, ज़कात का माल लिए कोई लेने वाला नहीं था। और जब जिहाद जारी था, उस ज़माने के फतवे आज के ज़माने पर लागू कर रहे हैं और इसमें फितने फैला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए हमारे आलम। आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। आप और भी मशाइख के इस तरह के तायद में अगर फतावे हो तो वो भी लाएं और मेरे पर्सनल उस पर भेजें आप। मुझे ज़रूरत, मैं खुद एक किताब लिखने वाला हूँ इसी मसले पर, मवाद जमा कर लिया है मैंने इंशाल्लाह, क्योंकि दिल्ली में इस पर इस वक्त
فتنہ ہو رہا ہے، اور میاں صاحب میں تحفیظ القرآن کی عبارت بن رہی تھی، ان لوگوں نے فتوے دے دے کر لوگوں کو منع کر دیا اس کا تعاون نہ کریں۔ بتائیے اب تک کب کا وہ بن جاتا، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگ جائے گی۔ اور اس سے زیادہ ان لوگوں کی حرکتیں یہ ہیں کہ زمین خریدی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال سے، بتائیے زمین خرید لیں گے اور تعمیر نہیں ہوگی۔ کیا منطق ہے؟ اللہ رب العزت رحم کرے ان لوگوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ سے قرآن و سنت کی نشریات کا اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اسے شرف قبولیت بخشے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو اس حساس موضوع پر سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ بھی چاہوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ انصاف سے کام لیجیے گا، تعصب کی عینک اتار کے اس فتوے کو سنیے گا، اور مساجد اور مدارس کے لیے اپنی جیبوں کے دروازے اور خزانوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ وہ دروازے ہیں، جب کھلیں گے تو توحید کی شمع روشن ہوں گی، اور بلاد کفر میں آپ اللہ اکبر کے کلمات، لا الہ الا اللہ کے کلمات گونجتے ہوئے آپ کو اور مجھے سنائی دیں گے۔ جی ہاں، چلتے ہیں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں لے کر انہوں نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ مدارس اور مساجد کی تعمیر میں کیا زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کے حلقے یا قرآن کریم کی جو تعلیمات، جیسے شیخ نے فرمایا دہلی کے اندر، اے دہلی والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کے یہاں آپ کو پتہ ہے دہلی کے اندر دہلی کا ایک بھی عالم نہیں ہے آج کی تاریخ میں بھی جو کہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں اہل حدیث عالم ہوں، اور پوری دہلی میں یا تو یو پی کے لوگ آ کر پڑھاتے ہیں، یا بہار کے لوگ آ کے پڑھاتے ہیں، یا پنجاب کے لوگ آ کے آپ کے یہاں بس چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو تو بڑے ایجوکیشن اور بہت ہائی قسم کی تعلیم دلوائیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو مدارس آپ کے شہر میں کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان پر توجہ دیجئے، اللہ کے لیے ان پر توجہ دیجئے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جمہور اہل علم کا موقف تو یہی ہے کہ اس پر خرچ نہیں ہوگا، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال لیا ہے۔ ان 8 مصارف میں سے نہیں ہیں یہ وہ مصارف جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور یہ سبیل اللہ میں بھی داخل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں بھی داخل نہیں، جیسے بہن نے کہا، اور نہ ہی یہ جد و جہد یا جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہاں بہت سے اہل علم کا موقف یہی ہے، شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ بہت سے علماء کا موقف یہی ہے، انہا لا تصرف، پھر ان مصارف میں، مساجد اور مدارس میں یا تحفیظ القرآن کے حلقوں میں اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اور بہت سے متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ میں مدارس کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں بہت سے متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ اس میں داخل ہے، اللہ کی راہ میں داخل اس کو انہوں نے کر دیا ہے، جو کہ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے اس میں اس کو داخل کیا ہے۔ یہ متاخرین کا موقف ہے۔ اور رابطۃ العالم الاسلامی کے مکہ مکرمہ میں جس کا ہیڈ آفس ہوا کرتا ہے، ان کی جو فقہی کمیٹی ہوئی تھی اس میں بھی اسے پاس کیا گیا ہے۔
خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر بلاد الکفار جیسے کہ ہندوستان ہے اور سری لنکا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اس دائرے میں آتا ہے، کیونکہ کس حکومت کی آپ بات کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں یا سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہ وہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دعوت کا وسیلہ ہے، اہم ترین دروازہ ہے، اس کو آپ کو کھولنا چاہیے، اس کو آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہم ترین وسیلہ ہے۔ اس دیش میں، اس ملک میں جو بلاد الکفر میں لوگ بس رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ مساجد اور مدارس کی تعمیر نہیں کریں گے اور لکلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مبارک کلمات اور توحید کے نغمے گونجنے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، تو پھر اسلام کی نشر و اشاعت نہیں ہو پائے گی۔ تو شیخ ابن باز اور جو رابطۃ العالم الاسلامی کی فقہی اکیڈمی ہے، اس نے بھی اس بات کو حق قرار دیا ہے کہ مصارف میں مساجد کی تعمیر میں بھی، جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہ عجیب منطق ہے کہ مسجد کی جگہ تو زکوٰۃ کے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے لیکن بنائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ بات عجیب و غریب ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے زمین خریدی جا سکتی ہے، بنائی بھی جا سکتی ہے، اور ان کے جو مستحق ذمہ داران ہیں یا کارکنان ہیں یا ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو جہاد کے اس میں بھی شامل ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور وہ جو 8 مصارف میں ذکر کیا ہے نا، تو فی سبیل اللہ میں بھی داخل ہے۔ اور شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وَيُدْخِلْ فِي الْجِهَادِ، اور اس کو پھر جہاد کے اس مد میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک مدرسہ، ایک مسجد یا مدارس اور مساجد اگر بلاد الکفر میں ہیں، یہ بہت اعظم وسائل ہیں، یہ بہت اہم ترین ذرائع ابلاغ ہیں اللہ کی دعوت، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ اللہ کا دین غیر مسلموں تک پہنچے۔ وَيُدْخِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُدْخِلْ فِي الْجِهَادِ، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ سبیل اللہ میں بھی داخل ہے اور جہاد اللہ میں بھی داخل ہے، اور یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے مسلمانوں کی اسلام کی نشریات کے فروغ کے لیے اور اسلام میں مسلمانوں غیر مسلموں کے دعوت کے لیے۔ تو جواز ہے اس سلسلے میں، شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جواز ہے اور دینی چاہیے زکوٰۃ مدارس میں بھی، اور مساجد اور اس طرح کی جو نشریات کے کام غیر اسلامی کا کیا مطلب ہے، بلاد الکفر سے کیا مطلب ہے؟ میرے خیال سے سعودی عرب کے علاوہ یا چند خلیجی ممالک کے علاوہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ان کا تو نظام ہے، یہاں تو مدارس وقف بورڈ اور اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، لیکن ہمارے مدرسوں میں حالت یہ ہے کہ دہلی ہی کے ایک مدرسے میں صبح ناشتے میں بھی دال چاول اور دوپہر میں بھی دال چاول اور شام کو بھی دال چاول کھلائے جاتے ہیں۔ بھائی، تو آپ اگر اپنے ان صدقات اور خیرات کو ان مدارس کو ان سے محروم کر دیں گے تو نہ ہی وہاں پر پڑھنے والے لوگ جائیں گے، نہ ہی وہاں پر علماء پیدا ہوں گے، اور نہ ہی یہ سبب بنیں گے دین کی نشر و اشاعت کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، آپ کو میں ایز یوزول کہا کرتا ہوں نا کہ اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن تعصب نہ کریں، تعصب نہ کریں۔
یہ دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں ان دروازوں کو کھولنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسے فتوے ڈھونڈ کر لاتے ہیں جس سے کہ سماج کی اصلاح ہوگی یار، اس سے سماج کی اصلاح ہوگی. اور یہ شیخ عبدالعزیز بن باز، وہ اسی لیے ابن باز کا نام مشہور ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ انہوں نے اس طرح کے فتوے دیے ہیں کہ آپ کے ملک میں قرآن و سنت کی شمع روشن ہو سکتی ہیں اگر سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کر دیں. تعصب نہ کریں مذہبی پابندیوں سے اور گروہ پر جو ہم لوگوں نے جماعت سازی کر رکھی ہے، میں فلانے شہر سے میرا تعلق ہے اور فلانی جماعت سے میرا تعلق ہے اور فلانے عالم کی میں بات سنوں گا. نہیں، قرآن و سنت کی آپ بات کیجئے. تو شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب آپ کے میں نے کلمات سنے تو یقین جانیے میں اس کو مؤخر کر چکا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ کئی علماء نے بڑی عجیب و غریب انداز سے مجھ پر طنز کیے تو میں خاموش ہو گیا، میرا دل ٹوٹا. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے عاقل، جب اور آپ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اس ناچیز کا ساتھ دیا ہے. میں تہہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. مجھے یاد ہے جب آپ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ہندوستان میں، تب ہم آپ سے علم سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. اور آج ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، 5000 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے دست شفقت سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. دوستوں بتائیے گا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم مدارس یہ اور مساجد میں جو شیخ عبدالعزیز بن باز کا یہ خوبصورت تحفہ ہے یا خوبصورت فتویٰ ہے، اس پر عمل کرنا کیا مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. بہت خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.